हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर लोग बहुत ज़्यादा किसी को मुखालफत करके नुकसान पहुँचाने के दर पे हों और हर बंदा इंसान का मुखालिफ ही हो जाए, तो ये आयत करीमा पढ़ने से अल्लाह ताला मुखालिफिन को इस इंसान से दूर कर देते हैं और उनकी तदबीरें, उनके वार और उनकी सारी प्लानिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनके हथकंडे ख़त्म हो जाते हैं। चूँकि एक तदबीर होती है मुखालिफिन की और एक तदबीर होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अब यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मुखालिफिन के लिए जो अकीदे के एतबार से भी आपके मुखालिफ थे और फिर आपकी हर बात को रद्द करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज में उनकी तदबीरों को फेल किया और किस तरह जो है उन्हें हर मैदान में डाउन किया। लेकिन चूँकि हट दरम थे, हर चीज़ देख कर भी वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुजुर्गी के कायल नहीं हुए। आज हम देखते हैं कि जो लोग मुखालिफ होते हैं, इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से, जो मुखालिफ होगा उसकी नज़र में इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी और वो इसको बिल्कुल जो है हकीर समझेंगे। अब जैसे हर मसलक के उलमा हैं, अपने मसलक के नज़दीक उनका एक बड़ा मकाम होता है, लेकिन दूसरों के नज़दीक उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब लोग दूसरे उनको बिल्कुल आम समझते हैं। तो अब ये इंसान जो अमल करेगा, तो जो लोग इसको नहीं सुनना चाहते या इसकी सोच और फिक्र के मुखालफत करते हैं और इस इंसान को हर मैदान में नुकसान देने की कोशिश करते हैं, अक्सर ये हमारे जितने भी दीन काम करने वाले हैं उनको इस तरह के मामलात से पाला पड़ता है। अपनी बरादरी, अपने महल्ले के लोग, अपने करीब के लोग, वो हर बात में उसकी नक्स निकालते हैं, ऐब निकालते हैं और इसकी हर मैदान में जो है हौसला शिकनी करते हैं। अब हौसला शिकनी करने वालों को जवाब नहीं देना और उनके साथ बहस मुबाहिसा नहीं करना, उससे तो आपकी हैसियत डाउन हो जाएगी और आप उनके साथ अपना वक्त, अपनी तवानाई ज़ाया कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रविश इख्तियार की, हमें वो रविश इख्तियार करनी चाहिए। अब कुरान पाक के अंदर हमें हर चीज़ का अंदाज मिलता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी बरादरी, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया के मुकाबले पे टक्कर ले ली और किस अंदाज से ली और कैसे उनकी तरबियत की और कैसे उनको लाजवाब किया। अब ये अंदाज समझना कुरान पाक की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने उसको वाज़े अल्फाज में बयान कर दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है कौम के लोगों से बातचीत की पहले और उनसे कहा कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, या आप किसकी इबादत कर रहे हैं, आप किन के पीछे चल रहे हैं। अब वो कौम आगे से दलाइल तो नहीं दे सकी, लेकिन उन्होंने कहा देखो हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए देखा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का तारुफ कराया। अब कौम तो आपकी मुखालिफ ही हो गई। कौम ने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अकेले ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। आज भी लोग यही कहते हैं। कोई बंदे को देखें, वक़लीलुम मिन इबादियश शुकूर, ये दुआ करते हुए देखा एक आदमी को, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रईसुल मुहद्दिसीन ने तवाफ में, या अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में शामिल कर ले, थोड़े लोगों में शामिल कर दे। उन्होंने कहा आप क्या दुआ कर रहे हैं थोड़े लोगों में? कहा देखिए अल्लाह कुरान में कहता है वक़लीलुम मिन इबादियश शुकूर, मेरे थोड़े बंदे हैं जो शुक्रगुजार होते हैं, ज़्यादातर तो नाशुक्रे ही हैं। तो अब वो कहा मुझे उन थोड़ों में अल्लाह शामिल कर दे जो तेरे शुक्रगुजार हैं। अब ये नाशुक्रे लोग हैं जो अल्लाह की ज़ात को नहीं पहचानते, अल्लाह की सिफात को नहीं पहचानते, अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचानते,
اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اصل عقیدہ ہے ابراہیمی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں اپنا کام کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے، میں پھر ان کو سبق سکھاؤں گا جن کو تم خدا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو۔ اب یہ جملہ کہہ کر فجعلہم، اب قوم چلی گئی، میلہ تھا، عید کا روز تھا ان کا، تو قوم نے کہا چلے ہمارے ساتھ۔ آپ نے یوں دیکھا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے آسمان کو دیکھا، ستاروں کی پجاری قوم تھی، آج بھی عقیدہ لوگوں کا ستاروں کے متعلق ہے، تو اب وہ قوم نے ہر ستارے کو مختلف سمجھتی تھی، تو آپ نے یوں دیکھ کر نیچے دیکھا اور آپ نے کہا دیکھو میں بیمار ہوں، اور میں بیمار مانی کیا ہے؟ اب حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے صرف 3 مرتبہ زندگی میں جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ جھوٹ نہیں ہے، اسے توریہ بولا گیا۔ اب وہ جھوٹ کیا ہے؟ ایک ہے صریح جھوٹ بولنا، ایک ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کے 2 معنی نکلتے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے یا اصلاح کے لیے کسی کی۔ اب جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی کی صلح میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اب یہاں تو جھوٹ بول کر ان کا رشتہ توڑا جاتا ہے، اور آپ نے جھوٹ بول کے صلح کرانے کا آرڈر دیا۔ تو اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے کہا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، اب وہ بیمار آپ نے جس معنی میں کہا وہ سینس یہ تھی کہ میں قوم بھی بیمار ہے، میں ان کے ساتھ رہ کے میں بھی عقیدے کا بیمار ہوتا جا رہا ہوں۔ اب جیسے آپ برے عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ پہ بھی اثر پڑے گا اس کا، تو آپ نے گویا کہ اس طرف سگنل دیا کہ میں بیمار ہوں روحانی طور پر، تو میں اپنے اندر وہ چستی نہیں پاتا۔ اب ماحول سے انسان بنتا ہے، اور کائنات میں ایک ہی بندہ ہے کلمے والا، تو ایک بندے کو کون سا ماحول، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو اس لیے آپ کو ایک شان ملی ہوئی تھی۔ دوسرا آپ نے اس وقت بل فعلہ کبیرہم، بل فعلہ کبیرہم، جب کہا اس بڑے سے پوچھو نا، اس بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ اب آپ نے یہ جو کہا نا بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، بت نے، تو یہ جملہ بھی آپ نے 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اس نے مارا ہے، لیکن وہ بت نے نہیں مارا تھا، لیکن آپ نے قوم کی اصلاح کے لیے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بڑے سے پوچھو۔ اور تیسرا حضرت سارہ علیہ السلام جب آپ لے کر نکلے ہجرت کر کے، تو ایک بادشاہ تھا، اور وہ جس کو بھی دیکھتا میاں بیوی کا رشتہ ہے تو اس کی بیوی کو اٹھا کے لے لیتا اور اس کے ساتھ اپنے دن گزارتا۔ تو اب آپ کو جب یہ ہوا، اور بہن بھائی اور کوئی اور رشتے کا پتہ ہوتا تو پھر وہ کچھ نہیں کہتا، تو اب آپ کو جب پکڑا اس نے، تو اس کے پولیس نے تو پوچھا یہ کون ہے، تو آپ نے چونکہ اس سینس میں کہ دنیا میں صرف اب 2 مسلمان ہیں، ایک سارہ علیہ السلام اور ایک ابراہیم علیہ السلام، باقی تو سارے کافر ہیں، اور جو 2 کلمے والے ہوں گے وہ رشتے کے اعتبار سے اسلامی بہن بھائی ہوئے۔ تو آپ نے اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی اسلامی رشتے میں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے تو کزن ہے، بعد میں شادی ہو جاتی ہے، پہلے آپ ایک دوسرے کو بھائی اور بہن کا لفظ سے ہی پکارتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے یہ کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی خلاصی فرمائی۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان کو دیکھوں گا بتوں کو، تم ذرا جاؤ تو صحیح۔ اب آپ نے کہا جی میں صحیح نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ قوم چلی گئی میلے پہ، فجعلہم جزازا، آپ نے ساروں کو ٹکڑے کرنا شروع کر دیا، کلاڑا لے کر ٹھک ٹھک مارنا، یہ بت مارا، وہ بت مارا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ نہیں کہ ان کو 3-4 ٹکڑوں میں، بلکہ ان کے ذرے ذرے کر دیا۔ اب جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا، الا کبیر لہم، مگر وہ بڑے کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید ان لوگوں کو اب واپسی اللہ دے دے اور رجوع کر لیں کہ یہ بت حاجت روا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کو اپنے ہاتھ سے مورت دی، جس کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا، وہ کھڑا ہونے میں بھی محتاج ہے، وہ بننے میں بھی محتاج ہے، وہ ہر چیز میں محتاج ہے، وہ ہمارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ آپ سوچیں گے ان کی عقلوں پہ پردہ تھا، لیکن ہماری بھی عقلوں پہ پردہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے جس کو ہم غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر اس کی کھودتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جب تک وہ دفن نہیں ہوا وہ ہمارا محتاج، جب دفن ہو جاتا ہے تو ہم اسے حاجت روا سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہماری بگڑی بنا دے۔
حاجت روا کون ہے؟ یہ جو ضرب لگائے گا اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ باطنی طور پہ ہر بیماری سے بچا لے گا اور ظاہری بھی بچا لے گا۔ اب یہاں آپ نے جو ہے ٹکڑے کیے، شاید ان کو سمجھ آ جائے، قالو، اب قوم واپس آئی، انہوں نے دیکھا یہ ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں۔ اچھا عقل کے اتنے بیوقوف ہیں، اتنا نہیں سوچا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوچ جو ہے، اب قرآن پاک کا، پورے قرآن پاک کی تفسیر کو کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ باقی جو باطل عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، تو وہ لوگ تو پورے قرآن پاک کی تفسیر کریں گے ہی نہیں، ان کی مسجدوں میں ہوگی بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ یہ تو ان کی ضرب پڑ رہی ہے عقیدے پر۔ اب یہاں پہ کیا کہا؟ اب قوم نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا، کہا ہمیں پتہ یہ کس نے کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ من فعل، کس نے کیا ہے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، وہ بندہ بڑا ظالم ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو درس ہے، اتحاد امت کا ہونا چاہیے تھا، یہاں تو اختلاف امت کی بات ہو گئی۔ چونکہ عقیدہ جب مختلف ہو جائے اصولی طور پر تو پھر اتحاد کبھی نہیں ہوتا۔ اصول میں اختلاف ہو جائے تو اتحاد نہیں ہوتا، فروع میں اختلاف ہو جائے، چھوٹے جیسے آمین، رفع الیدین، ان میں اختلاف ہو تو اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن جو بیسک چیز ہے اصلھا و فرعھا، اصلھا جو اوپر ہے بڑا عقیدہ توحید رسالت، جب اس میں اختلاف ہو جائے تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں کمپرومائز کیسے کریں ابراہیم علیہ السلام؟ اب آپ تو کہہ رہے ہیں جی کمپرومائز کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیسے بیٹھیں؟ جس کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف ہے، جس کے ساتھ ہمارا فروعی اختلاف ہے، ہم اسے سینے سے بھی لگائیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں بلکہ اپنے سے اونچی جگہ بٹھا دیں گے، لیکن جس کے ساتھ ہمارا بیسک اصولی اختلاف ہے ہم اس کو ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ کوئی سیلفی تصویر بنانا بھی۔ یہ اصل میں سمجھ آ جائے نا جب مسلمان کو، تو ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں اصولی اختلاف تھا تو جوڑ ہو سکتا تھا، نہیں ہوا جوڑ۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کہا؟ من فعل هذا بآلہتنا انہ یہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ، اب بھی الہ کہہ رہے ہیں ان کو، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے لیکن پھر بھی الہ کہہ رہے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى، وہ ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا ہے، سارے بولے سمعنا فتى، فتى نوجوان، وہ ایک نوجوان ہے، یذکرہم، ہم نے اس کے بارے میں باتیں بہت سنی ہیں کہ وہ بڑی توحید کی باتیں کرتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے ایک اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم۔ اب انہوں نے خود ہی جواب دے دیا، اب قالوا فأتوا بہ، کہا اس کو لے کر آؤ، علی اعین الناس، تاکہ لوگ دیکھیں اس کو، لعلہم یشہدون، تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اب انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سارا جو ہے انتظام کیا اور آپ کو پکڑنے کے لیے بندے بھیج دیے۔ اب ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے آپ کو پھر لایا گیا۔ اب آگے انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اب اگر انسان دیکھے کہ سارے مخالف ہیں اور سارے اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، جیسے کہ مسجد میں ہے، مدرسہ ہے، نکالنا چاہتے ہیں، یا آفس میں ہے، یا دکان ہے، یا گھر ہے کوئی، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، اب لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں، چونکہ یہاں بھی سامنے دلائل نہیں دے سکتے تھے، سارا کام پیٹھ پیچھے ہوتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کو جو انسان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں سے اس کو بچائے گا اور اس کو کامیاب و کامران کرے گا۔ وہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 57 ہے، 57 نمبر آیت ہے، سورہ انبیاء 17واں پارہ۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب ہر بندے نے اپنا اصنام بنایا ہوا ہے، آج بھی ہر بندے کا یقین کسی نہ کسی چیز پر ہے، ہر بندے کا یقین 100% اللہ پر نہیں ہے۔ وہ 70,000 لوگ ہوں گے، آپ علیہ السلام نے کہا، جو بغیر حساب میری امت کے جائیں گے، جو توحید میں چیمپئن ہوں گے، جو کسی چیز پر اور اللہ کے علاوہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو یہ چیمپئن لوگ تو ویسے ہی کام میں بہت زیادہ۔ تو پھر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوکل ہے، اس میں یہ حدیث لائے کہ آپ علیہ السلام نے کہا دو چیزیں اللہ نے بہت کم اتاری ہیں، ایک عقیدہ صحیح توحید کا، اور دوسرا اخلاق حسنہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بھی اخلاق حسنہ بہت کم ہے، اچھے اخلاق، عقیدے والے ہی بہت لوگ ہیں۔
تو یہ عقیدہ جو ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی مخالفت، آپ کی ویسے ہی بیجا آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف کر رہے ہیں پلاننگ، تو آپ اس آیت کریمہ کو 70 بار پڑھیں، 21 دن دعا کریں، اور جب ان کے بیچ جائیں اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر دے گا اور ان کو اسی طرح کمزور کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ وہ سارے لاجواب اور کمزور ہوئے۔ اور جب آپ کسی پنچایت میں جائیں اور جہاں پر آپ کو بٹھایا جائے اور آپ کے ساتھ فیصلے کرنے کے لیے، وہاں بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔